खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक ए खुदामन तेरी तमजीद हो। उसके 12वें बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु ने अपनी तालीम में कहा, फकियों से खबरदार रहो जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाज़ारों में कुर्नशात और इबादत खानों में अव्वल दर्जा की कुर्सियाँ और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी पसंद करते हैं। वो बेवाओं के घरों को निगलते हैं और रियाकारी से लंबी नमाज पढ़ते हैं। उन पर ज़्यादा सख्त फतवा दिया जाएगा। यीशु खजाने के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंदों ने बहुत कुछ डाला। और एक कंगाल बेवा ने आकर 2 पैसे यानी टका उसमें डाला। तब उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो खजाने में डालते हैं उन सब से ज़्यादा इस कंगाल बेवा ने डाला है, क्योंकि सब अपनी बहुतात में से डालते हैं, मगर इसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ यानी अपनी सारी पूंजी डाल दी है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद मेरे अजीज़ों, बड़ी खुशी और शादमानी के साथ हम पूरी आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर आज साल के दौरान 32वें इतवार की इबादत में शरीक होते हैं। और इसके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा हमें ये फ़ज़ल बख्शता है, अपनी बरकत अता करता है कि हम सेहतमंद हैं और उसके घर में आ सकते हैं, ताकि उसके घर में आकर हमेशा की तरह उसके कलाम को सुने, उसके पाक बदन और खून को हासिल करें। और खुदा हर रोज़ और ख़ास तौर पर जब हम इतवार की इबादत में शरीक होते हैं तो अपने कलाम से हमारी मदद और रहनुमाई करता है। हमेशा हमारी ज़िंदगियों के लिए राह बताता है कि हमने अपनी ज़िंदगियों को उसके हजूर कैसे गुजारना है, ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। आज के दिन भी खुदा का कलाम हम सुनते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आज की पहली तिलावत से, दूसरी तिलावत से और फिर अभी जो हमने अंजील मुकद्दस सुनी है उससे हम हासिल कर सकते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगियां खुदा के हजूर उसके कलाम को सुनकर उसे दिल में रख कर अमल करके बाबरकत गुजरें। आज की तिलावतों में बहुत सारे ऐसे रवैयों का जिक्र किया गया है जो हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, हमारे ख़ानदानों का भी हिस्सा है और फिर हमारे मुआशरे का भी हिस्सा है। बहुत सारे रवैये अच्छे रवैये हैं और बहुत सारे रवैये ऐसे हैं जो कि अच्छे नहीं हैं और जिनसे खुदा चाहता है कि हम छुटकारा पाएं। सबसे पहले हम गौर करते हैं एक अच्छे रवैये पर, जो कि आज की सारी तिलावतों का एक किस्म का मरकज़ भी है, और वो है भरोसा। भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना। आज की इस दुनिया में ट्रस्ट, भरोसा, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक किस्म का बहुत ख़तरनाक किस्म का लफ्ज़ बना हुआ है हमारी ज़िंदगियों के लिए।
آپ اندازہ کریں، آپ بہت قریب قریب ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل میں اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا جو میرے دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے بیٹھا ہے، کیا میں اس پہ بھروسہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس سے کوئی بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے دل کو اس کے سامنے کھول سکتا ہوں؟ نہ صرف یہاں پر، یہی جو بھروسے کا لفظ ہے، جس کا فقدان بہت زیادہ پایا جاتا ہے آج کے اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، نہ صرف یہاں پر، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، کیا ہم کس قدر ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں؟ وہ چاہے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں، جو بھی خاندان میں ہے، ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، دل میں کتنا میں بھروسہ کرتا ہوں اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے خاوند پر، بہن بھائی آپس میں۔ پھر اسی طرح معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، ابھی ہم بازار میں نکلے یا ویسے کام پہ جائیں، کتنا ہم بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر، کتنا میں بھروسہ کرتا ہوں جس رکشے پہ میں بیٹھا ہوں، رکشہ چلانے والے پر، یا میں نے اوبر لی ہے گاڑی چلانے والے پر، یا جس آفس میں میں کام کرتا ہوں لوگوں پر، یا میں اگر بازار میں خریداری کے لیے گیا ہوں، دودھ خریدنے لگا ہوں، کچھ اور چیز خریدنے لگا، میں کتنا بھروسہ کرتا ہوں اس دکاندار پر کہ یہ کتنی خالص چیز مجھے دے رہا ہے، میں کتنا بھروسہ کرتا ہوں اس دکاندار پر جب وہ مجھے قیمت بتاتا ہے۔ تو بھروسہ ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ایک اہم رویہ ہے، ایک اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا۔ تو میں کتنا کرتا ہوں؟ آج جو تلاوتیں ہمیں پیش، ایک تو سب سے پہلے بھروسہ، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھروسہ جو ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، انہوں نے اپنا کامل بھروسہ جو ہے وہ خداوند خدا پر رکھا ہے، خداوند خدا پر رکھا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت الیاس نبی کہت ہے، الیاس نبی سیدون کے علاقے میں جاتا ہے۔ سیدون کا وہ علاقہ ہے جو آج کل لبنان کہلاتا ہے، فلسطین کے قریب۔ اور یہاں پر اسرائیلی نہیں، یہودی نہیں رہتے، بلکہ کون رہتے ہیں؟ غیر قوم رہتے ہیں، غیر قوم رہتے ہیں۔ جیسے وہ وہاں پر جاتا ہے، وہ عورت کو دیکھتا ہے، اور عورت وہ ہے بیوہ، لکڑیاں چن رہی ہے، پانی مانگتا ہے، پانی لینے جاتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ مجھے روٹی کھلا۔ اب دیکھیں، بیوہ کے پاس بنی ہوئی روٹی نہیں ہے، وہ کہتی تھوڑے سا ہے، آٹا ہے، اور اس سے بھی ہم اتنا ہی پکا سکتے ہیں کہ میں اور میرا بیٹا کھائیں اور پھر کیا ہو جائیں؟ مر جائیں۔ سب اونچی آواز میں کیا ہو جائے؟ مر جائیں۔ یہ لفظ بہت ضروری ہے ہمارے لیے جو بیوہ نے کہا ہے، کیونکہ انجیل مقدس میں ہم نے اسی لفظ پہ غور کرنا، پھر اپنی زندگیوں کے لیے بھی اسی لفظ پر غور کرنا ہے کہ صرف اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم اسے کھائیں اور اس کے بعد کیا ہو جائیں؟ مر جائیں۔ اب ساری جمع پونجی اس بیوہ کی دیکھ لیں، اتنی ہے اس جسمانی زندگی کے لیے کہ وہ تھوڑا سا آٹا اور کپی میں تھوڑا سا تیل، کہ ایک بار کھانا ہے اور اس کے بعد کیا ہو جانا ہے؟ مر جانا ہے۔ لیکن الیاس نبی خداوند خدا کا کلام اسے سناتے ہیں کہ خداوند خدا پر بھروسہ رکھو، نہ تمہاری گھڑی سے آٹا ختم ہوگا اور نہ ہی کپی سے تیل، اس لیے جب روٹی بنائے سب سے پہلے ایک ٹکی میرے لیے، ایک چھوٹی روٹی میرے لیے بنا کے لے کے آ۔ اب ہم اندازہ کریں اپنے رویوں کا، کہ میں کتنا خدا پر بھروسہ کرتا ہوں۔ بہت ساری بار ہماری زندگی میں ہم اندازہ کرتے ہیں اگر تھوڑے پیسے ہیں، ہم نے کہیں نکلنا ہے، تھوڑا سا کام ہے، کام مل نہیں رہا، آٹا گھر میں تھوڑا ہے، چینی کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں، بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فکر ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ خاندان ہے، بچے ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ کھانا، فکر ہونی چاہیے، یہ ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہے۔
لیکن صرف اور صرف ہم اپنی فکر کر کے اپنے زور بازو پہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ خدا پر بھروسہ نہ کریں. یہی آج کی پہلی تلاوت ہمیں سکھاتی ہے. تھا بہت آسان تھا اس کے لیے کہ نہیں بھی ہم ہی کھائیں. ایک تو غیر قوم سے تھی، لیکن پھر بھی خدا کے کلام پہ کیا کیا ہے؟ بھروسہ کیا ہے، جو الیاس نبی کی معرفت اس تک پہنچا ہے اور اس کے لیے لائی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ پھر وہ کھاتے رہے، وہ اور اس کا خاندان، ساتھ الیاس نبی بھی، اور آٹا ختم نہیں ہوا، کپی سے تیل ختم نہ ہوا. اسی طرح آج کی انجیل مقدس کی طرف ہم آتے ہیں. بہت سارے رویے آج کی انجیل مقدس میں ہمیں دکھائے گئے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں ایک بار پھر سے بڑی سخت ہیں فقیوں اور فریسیوں کے لیے. فقیوں اور فریسیوں کے لیے آج کے انجیل مقدس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے کافی اتواروں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کس کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ یروشلم کی طرف. کس کی طرف سفر کر رہے ہیں؟ یروشلم کی طرف سفر کر رہے ہیں. ہم نے راستے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں خداوند یسوع مسیح کی مختلف اتواروں میں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنی موت کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنے جی اٹھنے کے متعلق بات کرتے ہیں اور زیادہ بہت ساری تربیت کرتے ہیں. تو آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں موجود ہیں، جس کے لیے کہ وہ آئے تھے تاکہ فسح منا سکیں. اور یہ خداوند یسوع مسیح کا آخری بار ہے ہیکل میں آنا، کیونکہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پکڑوائے جائیں گے اور پھر جو روزوں کے دوران، پاک ہفتے کے دوران جتنی تلاوتیں اور واقعات ہم سنتے ہیں، تو آخری بار خداوند یسوع مسیح ہیکل میں موجود ہیں اور وہ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیکل میں آ رہے ہیں دعا کے لیے. اور ظاہر بات ہے جب دعا کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے ہدیہ جات بھی خدا کے حضور نظر کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے فقی اور فریسی کیا خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ لفظ خبردار، فقیوں اور فریسیوں سے خبردار رہو. اب آپ اندازہ کریں اپنے خاندانوں میں جو والدین ہیں، اپنے بچوں کو جب آپ کہتے ہیں کہ خبردار اس نو نہیں ملنا یا انہوں دے گھر نہیں جانا، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ خبردار اس بندے نو نہیں ملنا یا اس لڑکے نو نہیں ملنا یا اس لڑکی نو نہیں ملنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی منع کیا آپ نے اپنے بچوں کو؟ نہیں کیا. کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں اندازہ ہے یا ہم نے دیکھا ہے کہ اس بچے کا، اس بچی کا، اس خاندان کا، اس عورت کا، اس مرد کا، جو بھی ہے، اس کا رویہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی یا بچے ان سے ملیں یا ان سے بات کریں. منفی رویہ ہے اس شخص کا، اس لیے خبردار، ملنا نہیں، جانا نہیں، یہ نہیں کرنا ان کے ساتھ. خدا یسوع سے بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہا، خبردار، فقیوں اور فریسیوں سے خبردار رہو. اور خبردار کیوں رہنا ہے؟ دیکھ لے وہ کرتے کیا ہیں. کرتے کیا ہے؟ یہاں پر ہم نے اندازہ کرنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور ہمارا کامل بھروسہ ہے کہ وہ محبت ہے اور صرف محبت ہی نچھاور کرتا ہے، وہ نجات دہندہ ہے اور صرف نجات ہی دیتا ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر وہ ہمیں فقیوں اور فریسیوں سے خبردار کر رہے ہیں. وہ سب کے لیے آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ کن کو ضرورت ہے؟ بیماروں کو ضرورت ہے، گناہگاروں کے لیے آیا ہے. لیکن کیوں فقیوں اور فریسیوں سے ہمیں خبردار کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ کیونکہ ان کا رویہ دیکھ کر، بار بار ان کو سمجھانے کے باوجود، وہ خدا کے کلام کی طرف دل سے رجوع نہیں لا رہے، دل سے اسے مان نہیں رہے. خدا کا کلام ان کے دل میں گھر نہیں کر رہا.
یہ فقی اور فریستی شرع کے عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، خدا کے کلام کی باتیں ان کو سب زبانی یاد تھی، خدا کا کلام ان کو آتا تھا اور بہت زیادہ آتا تھا، لیکن خدا کا کلام ان کی زندگی میں رچ بس نہیں رہا تھا، رچ بس نہیں رہا تھا۔ تو اس لیے خدا خبردار کرتے ہیں۔ اور کیوں خبردار کرتے ہیں؟ رویہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ لمبے لمبے چوگے پہننا پسند کرتے ہیں، بازاروں میں جب گزرے تو چاہتے ہیں کہ لوگ جھک جھک کر ان کو سلام کریں، اور ایسا ہوتا تھا۔ جب کسی محفل میں جاتے ہیں، عبادت میں جاتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ان کی کرسی سب سے اوپر ہو، صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ہیکل میں جو کچھ بھی خدا کے حضور لاتے ہیں وہ ایک ایسے رویے کے ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں ان کو کچھ حاصل ہو۔ حقیقت میں وہ خدا کو دیتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ خود کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت، سلامیں اور صدر نشینی اور کرسیاں۔ تو خداوند یسوع مسیح سب سے پہلے ایسے منفی رویے کو ہمارے سامنے آج رکھتے ہیں تاکہ ہم اس سے خبردار رہیں، اور ہم نے اس کو اپنانا نہیں ہے۔ گو کہ وہ شرع کے عالم تھے، خدا کے کلام کو جانتے تھے، لیکن وہ دوسروں کا حق مارتے تھے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں لکھا ہے سب سے پہلا جو حق مارتے تھے وہ کن کا تھا؟ بیواؤں کا، بیواؤں کا۔ مسیح خداوند میرے عزیزو، خدا کے حضور جیسے پہلے کہا، غریب بہت خدا کو عزیز ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں میں، لاچاروں میں، ضرورت مندوں میں جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے وہ یتیموں اور بیواؤں کا ہے۔ کہ خدا پرانے عہد نامے میں تثنیہ شرع کی کتاب میں خاص طور پر بار بار کیسے حکم دیتے ہیں کہ تم نے یتیموں اور بیواؤں کا کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے جو تمہارے شہر میں ہیں۔ تو یہ لوگ خدا کے کلام کو جانتے ہوئے سب سے پہلا حق کن کا مارتے ہیں؟ بیواؤں کا۔ اس لیے خدا خبردار کرتے ہیں ایسے رویے سے۔ خداوند میرے عزیزو، بہت قسم کے لوگ ہیں جو آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے یہ قسم ہے جن کو ہم سن رہے ہیں، جو کہ بہت شور کرتے ہیں، شور کرنے والے لوگ، کہ کچھ بھی کرنا ہے بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے، شور کرنا ہے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں، لوگ ان کی طرف توجہ دیں۔ یہ ان بچوں کی طرح دیکھیں، بچے جب گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں شرارتیں چھوٹی چھوٹی کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو میرے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی کیا کریں؟ مجھ کو دیکھیں۔ اگر آپ نہیں دیکھتے تو آپ کا دھیان وہ اس طرف کروائیں گے۔ کچھ لوگ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف رہے، وہ کام ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف رہے۔ شور کرنے والے لوگ جو یہ ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری قسم ہے جو شور کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم اسی انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں۔ ہیکل میں کہتے ہیں تقریباً 13 کے قریب جیسے ہمارے گلے ہیں ایسے گلے پڑے تھے جن میں لوگ کیا ڈالتے تھے؟ چندہ ڈالتے تھے، مختلف قسم، کوئی قربانیوں کے لیے، کچھ کے لیے۔ تو بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں، بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں، روایات ملتے ہیں کہ کیسے، کیوں ایسے ہوتا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ گلوں کے اوپر پیتل کا کچھ ایسا منہ لگا ہوتا تھا اوپر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب لوگ چندہ ڈالتے تھے، ظاہری بات اس وقت یہ کاغذ والے روپے پیسے نہیں ہوتے تھے، صرف کیا ہوتے تھے؟
सिक्के होते थे। तो लोग थैलियां भर भर के लाते थे जो अमीर थे, तो वो उसमें जैसे डालते थे तो क्या होता था, शोर होता था, शोर होता था, ताकि लोग जब डालते, और अमीर लोग और थोड़ा जिहा ना ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ कि इसने बहुत डाला है। तो इसीलिए जब बेचारी बेवा ने चंदा डाला तो ये साइज नजर आ रहा है, इतना सा साइज 2 दमड़ियों का, इतना सा, और वो जब डालेगी उसका कोई शोर होगा? अगर डालेगी तो ऐसे आएगा टिक और दूसरा टिक, और छन छन की आवाज दूसरों की तरह नहीं आएगी। तो देखिए कुछ लोग फिर शोर करते हैं, जैसा हम देख रहे हैं कि गले में डालने के लिए, और उसके बरक्स कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, खामोशी से करते हैं, डालते हैं, शोर नहीं। खुदा को ये दिखावे वाला शोर नहीं चाहिए। जितने काम हम करते हैं दिखावे के लिए, खुदा यीशु मसीह को वो नहीं चाहिए। आज बेवा की ये मिसाल जो हमारे सामने रखी गई है, बहुत अहम मिसाल है, और फराख दिली का बहुत बड़ा नमूना हमारे सामने पेश किया गया। फराख दिल का लफ्ज समझते हैं हम, जो बड़ा फराख दिल है, समझते हैं आपको, फराख दिल के बड़ी खुले दिल के साथ जो क्या करता है, देता है, अता करता है। फराख दिली का नमूना हमारे सामने रखा गया है। और फराख दिली क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं, जो खुदा यीशु मसीह आज हमें समझाता। इतने लोगों ने इतने बड़े बड़े थैले भर के डाले, खुदा यीशु मसीह ने किसी की तारीफ नहीं की। जैसे इस बेवा ने 2 सिक्के डाले हैं छोटे छोटे से, और आज के दौर में अगर हम उनको काउंट करें तो सिर्फ जैसे हमारे 5-6 पैसे बनते हैं, रुपया भी नहीं है एक। खुदा से अपने शागिर्दों को बुला लेते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जिसकी गवाही खुदा यीशु मसीह दे रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे ज्यादा किसने डाला है, इस बेवा ने डाला है। अब कहां पे कैसे सबसे ज्यादा इसका हो गया, कैसे सबसे ज्यादा उसका हो गया? जो अगर कोई वहां पे फकीरों और फरिश्तियों से या अमीर लोगों से कोई सुन रहा होगा, जिन्होंने थैले भर भर के जो लेके आए थे, वो क्या सोचेंगे, मैंने थैला भर के डाला है, खुदा इसको कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा डाला है। खुदावंद यीशु मसीह खुद जवाब देते हैं इसका, कहते हैं कि दूसरों ने अपनी बहुतात में से डाला है, लेकिन इसके पास जो कुछ था इसने सब का सब डाल दिया है। यहां पर एक जो नुक्ता हमने समझना है मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, कि क्यों उसने सबसे ज्यादा डाला। अब जब हम हदिया देते हैं तो मिकदार कैसे काउंट होती है खुदा के हुजूर, खुदा के हुजूर ऐसे काउंट नहीं होती, ऐसे नहीं गिना जाता कि मैं कितना ज्यादा देता हूं, कितना ज्यादा, ये नहीं काउंट होता, ये नहीं खुदा देखता कितना मैंने 1000 दिया, 2000 दिया, 10,000 दिया, 10 लाख दिया, इससे आपके ज्यादा का अंदाजा नहीं लगाया जाएगा। समझे इस बात को, अंदाजा किससे लगाया जाएगा कि जब आपने दिया उसके बाद आपके पास बचा कितना है, इससे अंदाजा लगाया जाएगा। यह नहीं कि कितना दिया, जब आपने दे दिया तो देने के बाद आपके पास बचा कितना है। अमीरों ने अपनी बहुतात में से दिया, बहुत कुछ उनके पास अभी बाकी है। इस बेवा औरत ने क्या कर दिया है, 2 दमड़ियां दी तो उसके बाद बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इसलिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। अब इसको और हम समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो पहली तलावत में साफत की बेवा, उसने क्या कहा कि थोड़ा सा आटा है, उससे हम रोटी खाएंगे और खाने के बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरह मतलब उसके पास भी बाकी कुछ नहीं था, उसने भी अपना क्या कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसलिए उसने भी बहुत ज्यादा दिया।
زندگی کے لیے اگر وہ دے دیتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. سیدھی طرح وہ بات کر رہی ہے کہ ہم مر جائیں گے. اسی طرح اس بیوہ کے پاس یہی 2 دمبڑیاں تھی جو اس نے دیں، اس کے پاس بھی کچھ نہیں بچا. ابھی ہمیں اندازہ نہیں کہ واقعی اس نے جب دے دیا تو کتنا عرصہ وہ اور زندہ رہی ہوگی، ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں سارا کچھ دے دیا. تو یہ ہے کہ کس نیت اور محبت کے ساتھ ہم دیتے ہیں. مدر ٹریسا ایک دفعہ ایک کہانی سناتی ہیں کہ میں بازار میں سے جا رہی تھی اور لوگ، ظاہری بات ہے مدر ٹریسا بہت سارے لوگوں سے پیسے لیتی تھی، پیسے اور ہدیہ دیتے تھے جتنے وہ کام کرتے تھے. تو ایک دن وہ کہتی ہیں کہ ایک فقیر جب میں بازار میں سے گزر رہی تھی تو بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور اس کے پاس 30 پیسے، انڈین پیسوں کی بات کرنا، وہ ہے ہمارے جیسے ہی ہیں، ٹھیک ہے. کتنے پیسے؟ 30 پیسے، 30 روپے بھی نہیں، 30 پیسے. اس نے پورے دن کی محنت سے کتنے پیسے مانگے تھے؟ 30 پیسے. اور خوشی سے مدر ٹریسا کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سب آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں، یتیم بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے جن کی آپ خدمت کرتی ہیں، تو میں نے صبح سے یہی 30 پیسے اکٹھے کیے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. مدر ٹریسا کہتی ہے کہ جیسے کہتا ہے نا بندہ چھچو پنچ پہ جانا، اب میں کیا کروں، اس کے پاس ہے بھی، صبح سے اس نے کمائے بھی یہی ہیں، اور شاید رات کو اس نے انہی 30 پیسوں سے کچھ نہ کچھ کھانا ہے. کہتی میں کیا کروں، اس سے پیسے لوں تو یہ بھوکا رہے گا، اور نہ لوں تو جو اس کی خوشی میں دیکھ رہی ہوں، جو اس کا دل کر رہا ہے، میں اس کو بھی پھر کیا کر دوں گی، ختم کر دوں گی. کہتی ہے میں نے اس کی مٹھی سے وہ پیسے لے لیے، 30 پیسے. کہتی 30 پیسوں کا کیا کرنا تھا، جتنے لوگ تھے میرے پاس یا جن کے لیے کتنا کچھ آ جانا تھا اس میں سے، لیکن پھر بھی کہتے میں نے اس کے ہاتھ سے وہ 30 پیسے لے لیے. کہتی لیکن اس وقت جب میں اس کے ہاتھ سے وہ 30 پیسے لے رہی تھی اور وہ مجھے وہ پیسے دے رہا تھا، تو یہ 30 پیسے نہیں مجھے لگے، ہزاروں روپے لگے جو اس نے مجھے دیے، ہزاروں روپے. اور وہ کہتی ہے وہ اس لیے کہ میں نے نہ پیسوں کی طرف دیکھا جیسے کہ خدا نہیں دیکھتا، بلکہ اس طرف دیکھا کہ جس خوشی سے، جس محبت سے اس نے وہ پیسے مجھے دیے. تو یہاں پر وہ محبت جو ہے اس کی ویلیو ہے جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. اس لیے مقدار نہیں، وہ رویہ جس کے ساتھ آپ خدا کو دیتے ہیں. سب کچھ دے دینا، پیچھے کچھ نہ بچنا. خدا یسوع مسیح کیوں اپنے شاگردوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اس نے سب سے زیادہ چندہ دیا؟ آپ کو پچھلے اتوار کی تلاوت یاد ہے انجیل مقدس کہ جب ایک فقی پوچھتا ہے کہ سب سے پہلا بڑا حکم کیا ہے، کون سا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. تو یہ بیوہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے دکھایا ہے وہ حکم جو خدا نے دیا ہے، اپنے ساری جان سے زیادہ وہ اس نے خدا کو عطا کیا ہے. ساری جان وہی تھا اس کے پاس، تو اس نے اپنی جان خدا کی کیا کر دی ہے، نذر کر دی. یہی خدا ہم سے مانگتا ہے کہ ہم اپنی، اور یہی اس کی سب سے بڑی قربانی تھی کہ خدا کو اپنا سب کچھ دے دینا. اور جان سے بڑی کیا چیز ہے؟ خدا سے خود کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کی خاطر کیا کر دے، اپنی جان دے دے. اپنی جان اس نے خدا کو دے دی. اور جیسے میں نے کہا
کہ یہ آخری بار تھا کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آئے ہیں، اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پکڑوائے جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہ بھی شاگردوں کو دکھانا اور سکھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا سے محبت، اس کی مرضی کو پورا کرنا اپنی جان دینے تک وفاداری ہے، کیونکہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح خود اس نمونے کو پیش کریں گے جس کا ہم نے ذکر دوسری تلاوت میں بھی سنا کہ وہ کاہن اعظم ہے، لیکن اس نے ایک ہی بار ہم سب کے گناہوں کی خاطر کیا کر دیا؟ اپنی جان قربان کر دی، جان قربان کر دی۔ یہ ہے سب سے زیادہ خدا کو عطا کرنا، اور نیت محبت کے ساتھ عطا کرنا، وہ نیت ہماری بہت ضروری ہے۔ دولت خدا سب کو عطا کرتا ہے، لیکن اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ کے لیے دولت جو ہے وہ خود بخود وبال جان بن جاتا ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں امن اور سکون نہیں ملتا۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیوں سکون نہیں ملتا؟ کیونکہ ہمارا رویہ اس کو استعمال کرنے کا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جڑے رہتے ہیں اس کے ساتھ، یا دولت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، لیکن خدا کے حضور ہمیں بلایا جاتا ہے کہ ہم اس میں فراخ دل ہوں جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک راہب، بہت پرانے پہلی صدیوں کی بات ہے، راہب خانے میں راہب رہتا تھا تو وہ لوگوں کو تعلیم دیتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا شاگرد جو کہ بہت امیر تھا، باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، تو اس نے راہب کو ایک سونے کا پیالہ دیا جس میں وہ پانی وغیرہ پی سکے۔ راہب نے وہ پیالہ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ کہیں پتہ چلا، تو ایک رات جب راہب اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کھڑکی میں کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو دیکھ رہا ہے، اور وہ تھا چور، کیونکہ اس کو پتا تھا، اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ پیالہ چرانا چاہتا تھا۔ راہب نے جب دیکھا تو وہ اٹھ کے ایک دم اس نے پیالہ اٹھایا اور اس چور کو دے دیا، اور کہتے ہیں یہ لے پیالہ، اور اب مجھے آرام سے سونے دے، لے پیالہ لے جا۔ چور جیسے ہی پیالہ دیکھتا ہے خوشی سے اسے پکڑتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا، بھاگ جاتا ہے، اور راہب کیا ہوتا ہے؟ سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ راہب کاہن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سو جاتا ہے سکون کے ساتھ۔ اگلی صبح جب ہوتی ہے تو وہ چور بڑا مایوس ہو کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوتا ہے تو واپس آ رہا ہوتا ہے۔ راہب سے کہتا ہے کہ جب سے میں پیالہ لے کے گیا ہوں اور تب تک میں سو نہیں سکا، اور راہب کیا تھا؟ سکون کے ساتھ سویا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ جب تو مجھے بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ یہ پیالہ دے رہا تھا اور میں اس میں خوش ہو رہا تھا، لیکن تیرے چہرے پر بڑا اطمینان تھا، اور تو بعد میں سو بھی گیا۔ میں نہیں سو سکا کیونکہ جس وقت تو پیالہ مجھے دے رہا تھا تو مجھے امیر ترین شخص لگا، اور خود کو میں نے سونے کا پیالہ ہاتھ میں لیتے ہوئے بہت غریب پایا۔ تو یہ کیسے سکون ملتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، سکون ملتا ہے کہ خدا کی عطا کی ہوئی چیزوں میں کیا ہم ہوں؟ فراخ دل ہوں، فراخ دل ہوں۔ دولت کو اپنے ساتھ سمیٹے لگائے نہ رکھیں، بلکہ اگر خدا نے برکت دی ہے تو اسے دوسروں کے لیے کیا کریں؟ استعمال کریں۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ اور دیکھیں امثال کی کتاب اس کے 19 باب میں 17ویں آیت میں بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے، اور اس میں خدا کا کلام فرماتا ہے، سنیں ذرا غور سے جو بات ابھی ہم نے کی ہے۔ کہتا ہے کہ جو مسکین پر رحم کرتا ہے، دیکھیں جو مسکین پر رحم کرتا ہے، آپ نے بعد میں جا کے دیکھنا ہے امثال 19 باب 17 آیت، جو مسکین پر رحم کرتا ہے، جو غریب کو دیتا ہے، وہ خدا کو ادار دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کو ادار دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا اس کے نیک کام کا اجر اسے دے گا۔ وہ کتنی بڑی بات ہے یہ
کہ جو ہم غریبوں لاچاروں کے لیے کرتے ہیں ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ ادھار دیتے ہیں۔ اور کیا خدا کسی کا ادھار رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ خدا کسی کا ادھار نہیں رکھے گا۔ مجھے خداوند میرے عزیزوں، ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی کلیسیا کے لیے، خاص طور پہ یوحنا آباد کی کلیسیا کے لیے۔ اور میں بہت جگہ پہ، نہ صرف یہاں پر، جہاں بھی جاتا ہوں بہت جگہوں پہ گواہی دیتا ہوں آپ سب کی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے کہ خداوند نے آپ کو برکت دی، آپ اپنی تنگی میں سے بھی جیسے بھی آپ ہیں ہمیشہ فراخ دلی کے ساتھ خدا کے گھر میں لاتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کی، نہ صرف اس کرونا وائرس میں، اس سے پہلے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ بہت سارے لوگ، خدا نے ان کو بہت برکت دی ہے، لیکن بہت سارے اپنا پیٹ کاٹ کر لاتے ہیں تاکہ دوسروں کی بھی کیا کی جائے؟ مدد کی جائے۔ اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ہمیشہ میرے لیے یہ آپ سب کی کیا ہے؟ گواہی ہے، اور اس گواہی کو میں دوسری جگہوں پہ بھی دیتا ہوں۔ خداوند آپ کو اس کے لیے بہت برکت دے۔ آئے مسیح خداوند میرے عزیزوں، آج جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، فراخ دلی کے بارے میں دیکھتے ہیں، اپنے رویے کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر خداوند کے پر بھروسہ کرنے کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو یہ دونوں بیوائیں جن کا ذکر آج ہم نے سنا ہے وہ ہمارے لیے نمونہ بنے کہ خدا سے محبت، ہمسائے سے محبت کا جو مقصد ہے یا جو رویہ ہے ہماری زندگی میں، وہ اسی طرح پورا ہوگا جب میں اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد اور اس پر بھروسہ کروں گا۔ اس پر بھروسہ کرنے سے ہی ہماری زندگیاں بابرکت ہوں گی۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔